बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टुडे के साथ आपका मेज़बान रज़ा सैयद हाजिर खिदमत है। उम्मीद है आपका आज का दिन अच्छा गुजरा होगा। नाजरीन, डॉलर और रुपए के दरमियान इस वक्त जो सूरत हाल है वो 100 मीटर की रेस की तरह से इस वक्त देखी जा सकती है। कल भी ये सूरत हाल पेश आई थी कि दिन का आगाज़ डॉलर की मुकाबले में शरह मुबादला रुपए की कदर गिरते हुए नज़र आई। 5 रुपए का फ़र्क आया इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान। आज सुबह से भी यही सूरत हाल रही। एक वक्त पे 150 रुपए तक डॉलर की ट्रेडिंग हुई, लेकिन दिन के अख्ताम पे 147 रुपए 10 पैसे पर शरह मुबादला डॉलर के मुकाबले में रुपए की कंक्लूड हुई। ये सारी सूरत हाल उस पस मंज़र में देखी जा रही है कि जिसमें IMF के साथ पाकिस्तान का माहिदा मुकम्मल हुआ, जिसके तहत 6 अरब डॉलर की रकम तकरीबन 39 और 40 माह के दौरान पाकिस्तान को दी जाएगी कर्ज़ की सूरत में इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड की जानिब से। और जो शराइत रखी गई उसमें ये शर्त बहरहाल बहुत बड़ी शर्त थी कि रुपए की जो कीमत कदर है उसको मार्केट, ओपन मार्केट की जो फोर्सेस हैं उनके ऊपर छोड़ दिया जाए और वो डिसाइड करें कि रुपए की कदर क्या होगी। रुपए की सूरत हाल गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान जिस रफ्तार से डिप्लीट हो रही है उसके नतीजे में एक पैनिक सिचुएशन नज़र आती है। स्टॉक मार्केट की सूरत हाल भी अच्छी नहीं है और वो लोग जो कि होल्डिंग पावर रखते हैं, जिन फॉरेन करेंसी में जो पैसा होल्ड करने की सलाहियत रखते हैं, वो बड़ी तादाद में मार्केट से डॉलर ख़रीदारी करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। हमारे पास ये इत्तलात भी मौजूद हैं कि मुल्क के कुछ बड़े कारोबारी लोगों ने मुस्तक़बिल के सौदे रुपए की बजाय डॉलर में करने का सिलसिला भी शुरू किया हुआ है और जो ट्रेड एग्रीमेंट्स वो कर रहे हैं या जो माहदे कर रहे हैं वो रुपए की बजाय डॉलर की हिसाब से उनको प्रेफर करना शुरू कर दिया गया है। ये सारी सूरत हाल पाकिस्तान के अवाम पर बराह रास्त किस तरह से मुमकिन तौर पर असरअंदाज होती है, इसका मुल्की मईशत से क्या ताल्लुक़ है, महंगाई या इन्फ्लेशन जिसको कहा जाता है उसमें इसका क्या हिस्सा होता है, और एक आम शख्स जो कि जिसका डॉलर से ज़िंदगी में शायद ही कभी वास्ता पड़ता है उसके लिए ये बात कितनी अहम है कि डॉलर और रुपए की कीमत कदर के दरमियान इस वक्त जो कशमकश है उसको क्या फ़ायदा या क्या नुकसान हो सकता है, इस पर आज हम ज़्यादा अपनी गुफ्तगू का फोकस रखेंगे। गैलप पाकिस्तान की तरफ से हालिया सर्वे के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म जनाब इमरान खान साहब को इनफरादी तौर पर बहैसियत वज़ीर-ए-आज़म उनकी कारकर्दगी पर तकरीबन 58% पाकिस्तानियों ने एतमाद का इजहार किया है, जबकि माशी कारकर्दगी के एतबार से सूरत हाल कदर मुख्तलिफ है। और गैलप सर्वे के मुताबिक 51% पाकिस्तानी इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो माजी की हुकूमत थी उसकी माशी कारकर्दगी को बेहतर करार दे रहे हैं मौजूदा हुकूमत की माशी कारकर्दगी से। एक और दिलचस्प अदाद शुमार हमारे पास आए जो कि गैलप सर्वे ही के मुताबिक है, जिसमें बताया गया कि उस्मान बुज़दार साहब इस वक्त मुल्क के 4 जो वज़राए आला हैं चारों सूबों के, उनमें कारकर्दगी या पॉपुलैरिटी के एतबार से सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, जबकि वज़ीर आला सिंध जनाब मुराद अली शाह साहब का नंबर 4था है कारकर्दगी और मकबूलियत के हवाले से। तो ये क्या मामलात हैं। गैलप सर्वे जो कि हालिया सर्वे है उसकी मुताबिक ये जो सियासी शख्सियात की जो रेटिंग्स हैं ये उनकी पर्सनल पॉपुलैरिटी की बुनियाद पर हैं, वो ख़बरों में किस तरह से और कितना ज़्यादा आते हैं उसकी वजह से हैं, या वाक़ईतन इसका ताल्लुक़ और मामला उनकी बहैसियत वज़ीर आला और वज़ीर-ए-आज़म कारकर्दगी से जुड़ा है। इसको समझने की भी कोशिश करेंगे माहिरीन के साथ। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा रुकन कौमी असम्बली मोहतरम जनाब जावेद हसनैन साहब। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर तज्ज़ियाकार, बैनुल-अक़वामी ताल्लुक़ात पर ख़ुसूसी नज़र रखते हैं, जियो पॉलिटिक्स के माहिर समझे जाते हैं मोहतरम जनाब कमर चीमा साहब। और हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा रुकन कौमी असम्बली डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे तीनों मेहमानों का कि उन्होंने हमारे नाजरीन के लिए वक्त निकाला। मैं गुफ्तगू का आगाज़ मोहतरम जनाब जावेद हसनैन साहब से करना चाहूँगा। जावेद हसनैन साहब, 51% पाकिस्तानी इस वक्त गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत को याद कर रहे हैं और उनका मानना है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत की जो माशी कारकर्दगी थी वो मौजूदा हुकूमत से बेहतर है। किस तरह से देखते हैं आप इस गैलप के इस नतीजे को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गैलप वालों का तो अपना तरीक़ेकार है। पाकिस्तान की अवाम भी ये बात तस्लीम करती है कि मियाँ नवाज़ शरीफ की जो मुआशी पॉलिसियाँ थीं जी, वो बेहतर थीं, मुल्क के लिए भी और कौम के लिए भी।
آپ دیکھ لیں کہ ان کے دور میں ڈالر ایک جگہ پہ رکا رہا. جی. اس کے علاوہ جتنا ڈیولپمنٹ کا کام ہوا ان کے دور میں شاید آنے والے 10-15 سالوں میں وہ ممکن نہ ہو. جی. اس سے علاوہ بھی جتنی اصلاحات ان کے دور میں ہوئیں معاشی طور پہ، اس نے پاکستان کی معیشت کو سنبھالا بھی اور اس کو گروم بھی کیا، آگے بھی لے کے گئے. جی. اس کی گروتھ ریٹ دیکھ لیں. جس فیلڈ میں آپ سٹاک مارکیٹ کو سٹاک ایکسچینج کو دیکھ لیں، جس سائڈ پہ بھی آپ لے جائیں گے، نواز شریف کی پالیسیوں کی وجہ سے ان میں ایک استحکام آپ کو ملے گا. جب نواز شریف نے 13 میں گورنمنٹ سنبھالی تھی تو اس وقت بجلی کا شارٹ فال تقریباً 8,000 میگا واٹ کے لگ بھگ تھا. جب میاں نواز شریف نے گورنمنٹ کو چھوڑا تو اس وقت وہ اس شارٹ فال پہ قابو پا چکے تھے. ان کو ملنے والے کئی مسائل ایسے تھے جن پہ انہوں نے اپنے 5 سال میں کام بھی کیا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ڈیولپمنٹ کو بھی سہارا دیا. جی. آج تک پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کے لوگ یہ دعوے کرتے رہے ہیں کہ نواز شریف نے پچھلے دور حکومت میں 35 بلین ڈالر قرض لیا ہے. اور 2 دن پہلے سینٹ میں جو ہمارے منسٹر ہیں انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس میں انہوں نے یہ بات تسلیم کی ہے کہ میاں نواز شریف نے 33 ارب ڈالر کا قرضہ واپس کیا ہے. اگر یہ اعداد و شمار سامنے رکھیں تو جو پروپوگنڈا نواز شریف کے ساتھ کیا گیا تھا ان کے خلاف کیے جانے والے پروپوگنڈے کا پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی وجود نہیں ہے، وہ کوئی حقیقت نہیں تھی. وہ کسی اور وجہ سے یہ چیزیں سیاسی طور پر ان کو سٹنٹ بنا کے پیش کرتے رہے تاکہ ان کی حکومت کو گرایا جائے، ان کو فارغ کیا جائے، مسلم لیگ کو اس گیم سے باہر نکالا جائے. جی. لیکن یہ بات ڈیسائیڈڈ ہے کہ جس طریقے سے میاں صاحب نے کام کیا، انہوں نے موٹر ویز بنائے، انہوں نے پاور میں کام کیا اور بجلی کی اتنی پلاننگ کی کہ وہ جتنی شارٹ فال تھی وہ بھی کور. آج پی ٹی آئی نے پرسوں پارلیمنٹ کے فلور پہ کہا کہ اس رمضان شریف میں نہیں ہو رہی، لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. تو سارا ہاؤس ہنس رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ یہ دعویٰ کریں کہ ہماری وجہ سے لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. وہ تو سارا کیا کرایا نواز شریف کا تھا جس کی وجہ سے آج رمضان المبارک میں الحمدللہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی. کوئی ایسا پروجیکٹ یہ بتائیں کہ ہم نے 9 مہینے میں یہ بجلی نیشنل گریڈ میں لے آئے ہیں کس کی وجہ سے ہم نے شارٹ فال پہ قبضہ کر رکھا ہے. باقی جو ڈالر کی قیمت کی آپ نے بات کی ہے، میرے بھائی ڈالر شاید 160 سے بھی تجاوز کر جائے. اچھا. آپ مصر کی صورتحال کو سامنے رکھے. مصر کو جب کرائسس آیا تو وہ گئے آئی ایم ایف کے پاس. اس وقت مصری پاؤنڈ جو تھا اس کا ایکسچینج ریٹ 1:7 تھا. جب آئی ایم ایف آئی اور انہوں نے پہلی بات یہی کی کہ آپ کو اپنی کرنسی ڈی ویلیو کرنی پڑے گی تو وہ 17 پہ آ گئے. اس کی وجہ سے بے روزگاری بڑھی، اس کی وجہ سے ان کا انٹرسٹ ریٹ بڑھا، اس کی وجہ سے وہاں پہ کساد بازاری بڑھی، بے روزگاری بڑھی، مہنگائی بڑھی. آج مصر دیوالیہ ہونے کے قریب ہے. میرے بھائی آئی ایم ایف والوں کا اپنا ایجنڈا ہے، وہ اپنا ایجنڈا لے کے آتے ہیں. انہیں کسی قوم یا کسی ملک کے ساتھ ان کی کوئی ایسا انٹرسٹ یا مفاد نہیں ہے. ان کا اپنے سود کے ساتھ مفاد ہے. جی. ان کے اپنے وہ ادارے ہیں جنہوں نے پیسہ کمانا ہے، ان کے ساتھ ان کا مفاد ہے. پاکستانی قوم کو انہوں نے کیا کرنا ہے. صحیح. قمر چیمہ صاحب، آپ سے میں ایک سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بات معیشت کے حوالے سے ہو رہی ہے لیکن اس کا جو ایک انٹرنیشنل کانسیپٹ ہے یا جو ایک انٹرنیشنل پہلو آتا ہے وہ یہ کہا جاتا ہے کہ جو انٹرنیشنل پاورز ہیں وہ اپنے ایجنڈاز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے آئی ایم ایف اور اس جیسے دیگر مالیاتی اداروں کو بھی استعمال کرتے ہیں. تو کیا آپ کو لگتا ہے ایسا کہ اس وقت آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ جو ایک ریلکٹنس کے ساتھ ہماری فائنل ایگریمنٹ کی طرف 8-9 ماہ کے بعد ہم پہنچے، پہلے ہم نہ کر رہے تھے پھر ہم ہاں کر رہے تھے،
اب یہ اس سارے معاملے میں کوئی آپ کو بین الاقوامی طاقتوں کا کوئی ایجنڈا نظر آتا ہے جو جڑا ہوا ہے اس پروگرام کے ساتھ؟ اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک اس کو اگر دیکھا جائے صرف اور صرف اس اینگل سے کہ جی بین الاقوامی طاقتیں جو ہیں وہ نے ان اداروں کو رکھا ہوا ہے، اس کو ہم بولتے ہیں انسٹیٹیوشنل ہیجمنی. ایک دور ہوا کرتا تھا رضا سید صاحب جب فزیکل امپیریلزم ہوا کرتی تھی. اب نیو امپیریلزم ہے. اب آپ کو بڑے سوفسٹیکیٹڈ میتھڈز ہیں. اب کرسٹینا لیگارڈ ڈائریکٹ عمران خان کو کہتی ہے کہ رضا باکر جو ہیں وہ ایک بڑے اچھے آفیسر ہیں، آپ ان کو جا کے اسٹیٹ بینک میں لگا دیں تو شاید وہ ڈیلیور کر پائیں گے. تو اب آپ جو انسٹیٹیوشنل ہیجمنی ہے وہ تھرو انسٹیٹیوشنز جو ہے ویسٹ جو ہے یا جو گریٹ پاورز ہوتی ہیں وہ آپ کے ہاں چینج لے کے آتی ہیں، وہ اکانومی ہو، وہ کلچر ہو، وہ ایجوکیشن ہو یا باقی چیزیں ہوں. ایک تو فیکٹر یہ ہوگا جو انٹرنیشنل فیکٹر ہے. دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر یہ ہے کہ کیا ہمارے پاس جو ویسٹ ممالک یا گریٹ پاورز جو چینجز یہاں پہ چاہتے ہیں، کیا وہ واقعی ایسا ماحول ہے کہ وہ چینجز کی جائیں؟ مثال کے طور پہ کیا آپ کے ایکسپورٹس کم ہیں؟ کیا آپ کے وائٹ ایلیفنٹس موجود ہیں جن کو آپ کو ہر مہینے ہر سبسڈی دینی پڑتی ہے؟ دیکھیں آپ کیا اتنا پیسہ پیدا کر رہے ہیں کہ آپ سبسڈی دینے کے قابل ہیں؟ اگر تو آپ پیسہ پیدا نہیں کر رہے اور آپ سبسڈی دے رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صرف پاپولر ڈیسیژن لینے کی کوشش کر رہے ہیں، آنکھیں بند کی ہوئی ہیں اور آگے کی طرف دیکھ نہیں رہے، بس تاکہ لوگوں کا پریشر نہ آئے اور عوام چپ رہے تو باہر سے قرضے لے. ایک ٹرم بولی جاتی ہے رضا سید صاحب، میں اکانومی کا بندہ تو نہیں لیکن تھوڑا پڑھتے رہتے ہیں، ڈیٹ سیلنگ. جی، پوری دنیا میں ڈیٹ سیلنگ جو ہوتی ہے وہ پارلیمنٹ سے اپروو ہوتی ہے. فار ایگزامپل اگر امریکن پریزیڈنٹ قرضہ لینا چاہتا ہے تو وہ کانگریس میں بھیجے گا اور کانگریس کو بتائے گا مجھے یہ قرضہ کیوں چاہیے اور اگر یہ میں نے قرضہ نہ لیا تو کیا ہوگا اور میں کیسے پورا کروں گا. تو وہ پارلیمنٹ اپنی کانگریس میں بھیجتا ہے. ہمارے یہاں پہ پارلیمنٹیرینز یہاں، اور ہم نے کبھی یہاں ڈسکشن بھی نہیں کی کہ جب بھی گورنمنٹ نے قرضہ لینا ہوتا ہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا. آج تک آپ یقین کر کے مانیں لوگوں کو پتہ ہی نہیں کتنا قرضہ، کوئی کہتا ہے اتنا قرضہ، کوئی کہتا ہے اتنا قرضہ ہے. اگر ڈیٹ سیلنگ ٹرم جو ہے اگر یہ پارلیمنٹ کو فیصلہ دیا جائے کہ آپ کا لیجسلیچر فیصلہ کرے گا کہ ہم نے اتنا قرضہ لیا ہے، کیوں لیا ہے، کیسے لینا ہے، آپ وعدہ کریں کہ آئندہ آپ قرضہ نہیں لیں گے، تو دنیا کے سامنے پتا ہو، پارلیمنٹ کے سامنے آج ہم باتیں کر رہے ہیں کہ آئی ایم ایف جو ہے، جو آپ ٹرمز اینڈ کنڈیشن آئی ایم ایف کے تحت کی ہیں وہ ڈسکس کریں. وہ کیوں ہم ڈسکس نہیں کرتے؟ کیونکہ پارلیمنٹ کے ساتھ کوئی شیئر کرنا پسند ہی نہیں کرتا. اگر عمران خان صاحب بہت زیادہ ٹرانسپیرنسی کو پسند کرتے ہیں اور ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ انسٹیٹیوشنل سپیریورٹی کو پسند کرتی ہے تو پھر یہ میٹر ہمیشہ کے لیے پارلیمنٹ میں چلا جائے کہ پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی کہ قرضہ لینا ہے کہ نہیں لینا. آج پی ایم ایل این بھی ساتھ دے رہی ہوتی، پیپلز پارٹی بھی ساتھ دے رہی ہوتی، معاشی حالت سامنے ہوتی تو کہتے بھائی ہم سب ذمہ دار ہیں، یہ صرف عمران خان اکیلا ذمہ دار نہیں ہے. حالات ہی ایسے تھے. یہ جو سیکریسی کا انوائرمنٹ ہے یہ ڈیموکریسی میں کامیاب نہیں ہے ہوتا، نہ یہ چل سکتا ہے. سو عمران خان صاحب ایک جو انسٹیٹیوشنل ہیجمنی ہے، انسٹیٹیوشنل جو ہم پہ انفلوئنس ہے وہ تو اپنی جگہ، ہماری اپنی پوزیشن بھی ویسی ہے کہ ہمیں جو باہر سے جو قرضہ لینا پڑتا ہے وہ تو لینا ہی پڑتا ہے. ریفارمز ہم نے کبھی کی نہیں، میکرو اکنامک انڈیکیٹرز بہت زیادہ خراب ہیں. پیسہ پیدا کرنے کے، جیسے ابھی فائنانس منسٹر صاحب کراچی بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہتے ہیں یار آپ ہم سے فائدے تو لیے جاتے ہیں، آپ ایکسپورٹس کی بات آئی تو آپ چپ کر جاتے ہیں. آج وہ بات کر رہے تھے لوگوں سے کراچی میں جو ایکسپورٹرز ہیں یا جو انڈسٹریلسٹ ہیں. سو دیکھنا یہ ہے کہ کیا واقعی ریفارمز کرنے کی ضرورت ہے. میرا خیال ہے عمران خان کو ایک چانس دینا چاہیے. اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا آخری آئی ایم ایف پروگرام ہے، آخری ایمنیسٹی اسکیم ہے، تو ہمیں ایک چانس دینا چاہیے کہ وہ جو مارکیٹ فورسز ڈٹرمن کریں گے اکنامک کنڈیشن وہی ہو. لیکن بھلے ایک چیز ذہن میں رہنی چاہیے کہ آپ کی اکانومی ڈیلیور کرے، آپ کا سسٹم ڈیلیور کرے. اور خدارہ ہم تو سارے لوگ، آپ لوگ بھی یہی سجیسٹ کریں گے گورنمنٹ کو کہ ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں، آپ کے اکنامک انڈیکیٹرز میں ٹرانسپیرنسی لے کے آئیں. اور جتنے لونز لیتے ہیں رضا سید صاحب، وہ جو ڈیٹ سیلنگ ہے اس کو مینٹین کرنے کے لیے پارلیمنٹ جو ہے اس کو کام کرنا چاہیے. پیپلز پارٹی تو کہتی ہے ہر چیز پارلیمنٹ میں آنی چاہیے، لیکن یہ جو قرضوں کا معاملہ یہ پارلیمنٹ میں نہیں لے کے آتے کیونکہ یہ ایک ایسا بلیک ہول ہے، نہ کوئی وہاں پہ دیکھنا چاہتا ہے، نہ کوئی اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہے، بس تنقید کرتے رہتے ہیں اور قرضے لیے جاتے ہیں. یہ بڑی دلچسپ بات آپ نے کہی کہ جی تنقید سب کرتے ہیں لیکن قرضے بھی سب لیتے رہتے ہیں. چاہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کا دور رہا ہو، مشرف صاحب کا دور رہا ہو یا میاں صاحب کا دور رہا ہو، قرضے لینے کا سلسلہ جاری ہے. اور اس میں ہر مرتبہ یہی بتایا جاتا ہے
کہ اس سے پہلے والی جو حکومت تھی اس کی نااہلی کی وجہ سے یا اس کے چھوڑے ہوئے بیگیج کی وجہ سے ہمیں مزید قرضہ لینا پڑ رہا ہے. تبدیلی کے نام پر بہت جتن ہوا, اس جتن کے نتیجے میں لوگوں نے دیکھا کہ خان صاحب پاور میں آ گئے, لیکن خان صاحب پاور میں آنے کے بعد جو ان کی جو گورننس کا اسٹائل اور میتھڈ ہے وہ تو کچھ مختلف نظر نہیں آتا. پچھلے ادوار کی طرح وہی تمام چیزیں اسی طرح چل رہی ہیں. پارلیمنٹ میں میاں صاحب کے نہ آنے پر تنقید تھی, اب خان صاحب وزیر اعظم ہیں لیکن وہ بھی ہمیں اسی طرح ریلیکٹڈ نظر آتے ہیں. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ, ہمارے پاس کچھ اعداد و شمار ہیں. ڈان کی یہ رپورٹ ہے, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس سے حاصل شدہ اعداد و شمار کے مطابق. پروڈیوسر صاحب اگر آپ کے لیے ممکن ہو تو یہ سلائیڈ دکھائیے گا اسکرین پہ. اس میں پاکستان کے جو ٹریڈ اسٹیٹسٹکس ہیں وہ دکھائے گئے ہیں, جس کے مطابق 2002-2003 تک کا جو پیریڈ تھا پاکستان کا, اس میں امپورٹ اور ایکسپورٹ کا جو ٹریڈ بیلنس تھا وہ بالکل پرفیکٹ تھا. لیکن 2004 کے بعد سے ہم نے دیکھا کہ امپورٹ بڑھتی گئی ایکسپورٹ کے مقابلے میں, اور وہ گیپ بڑھتے ایز وی اسپیک تو ابھی تقریباً 60 ارب تک ہماری جو ہے وہ امپورٹ پہنچی ہوئی ہے, اور ہماری ایکسپورٹ جو ہے وہ 20-22 ارب ڈالر سے اوپر نہیں نظر آ رہی. اس کے اندر سرپرائزنگلی جو پیریڈ ایک دکھایا گیا ہے اس رپورٹ میں, ڈان کی رپورٹ کے مطابق, سرپرائزنگلی اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جب حکومت بنی 2008 میں, تو 2008 سے لے کے اور 2011 کے درمیان کا جو پیریڈ ہے اس میں قدرے بہتر صورتحال ہوئی. تو یہ کیا ایسا کیسے ہو گیا کہ پیپلز پارٹی کے دور میں تھوڑی سی بہتری آئی, اچھا لیکن پھر وہ بہتری سسٹین نہیں کر سکی, آپ ہی کے دور میں وہ بہتری خرابی کی طرف چلی گئی, اور نون لیگ کے دور میں بھی معاملہ اسی طرح آگے بڑھتا رہا. تو کیا آپ لوگوں نے ایسے اقدامات لیے تھے 2008 میں حکومت میں آنے کے بعد جس سے تھوڑی سی پاکستان کی جو بزنس ایکٹیویٹی تھی وہ تھوڑی سی موبلائز ہوئی تھی؟ بہت شکریہ. دیکھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, سب سے پہلی بات ہے کہ جب یہ پہلی رپورٹ ہے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت کی پازیٹیو ریفلیکشن ہے, تو میرے لیے تھوڑی سی باعث حیرت بھی تھی, اسی لیے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. آگے آگے دیکھیے گا وہ ساری چیزیں پھر یاد آئیں گی اور آنا شروع ہو گئی ہیں, لوگوں کی چیخیں بھی نکلنا شروع ہو گئی ہیں. بات یہ کہ 2008 میں جب پاکستان پیپلز پارٹی کو اقتدار ملا, اس وقت معیشت تباہ تھی, خزانہ خالی تھا, چونکہ اس وقت جب ہم نے کولیشن میں گورنمنٹ بنائی تھی اور اسحاق ڈار صاحب کو فائنانس منسٹر بھی بنایا تھا, تو انہوں نے ریفیوز کر دیا تھا یہ کہہ کے کہ خزانہ خالی ہے. اس خالی خزانے, اس تباہال معیشت, اور وہ جو آپ کو پتہ کولیشن سپورٹ فنڈ ملا تھا وہ بھی لوگوں کی جیبوں میں چلا گیا تھا, وہ بھی کہیں معیشت میں نظر نہیں آ رہا تھا. اس کے باوجود پیپلز پارٹی نے بالکل, ہم آئی ایم ایف میں بھی گئے, لیکن ہم نے جو وہاں سے قرض لیا آئی ایم ایف سے جن شرائط پہ, اس میں ہم نے عوام کے مفاد کو سب سے پہلے رکھا. ہم نے عوام کو نوکریاں دیں, 68,000 تقریباً. آپ کے دور میں تنخواہوں میں اضافہ بھی ہوا, تنخواہوں میں 150% اضافہ ہوا, پینشنز میں 100% اضافہ ہوا, اور ہم نے 70 ارب سے زائد کا جو فلاحی پروگرام, بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام, جسے دنیا بھر میں سراہا گیا, وہ بھی شروع کیا گیا. تمام تر دباؤ پر ہم نے سنگاپور سے لے کے گوادر پورٹ چائنا کے حوالے کی, پھر سی پیک بھی شروع کیا, ایران کے ساتھ ہم نے گیس معاہدہ بھی شروع کیا, اور پھر ہم نے اپنی ایکسپورٹ کو جو ہم نے آئی ایم ایف سے ایگریمنٹ کیا, اس میں ہم نے جو ان سے فنڈ لیا, اس سے ہم نے کہیں یہ نہیں کہ ہم قرضے اتارنے کے لیے خرچ کریں گے یا ہم کسی کو لینے دینے میں خرچ کریں گے, اس سے ہم نے اپنے ملک کے جو بینکس تھے ان کو سپورٹ کیا تاکہ ہمارا فائنانس جو ہے وہ اسٹرانگ رہے. اور یہی وجہ تھی کہ ہماری معیشت اسٹرانگ ہوئی, اور اس وقت آپ نے دیکھا کہ ایکسپورٹ جو ہے, ایکسپورٹ میں ہمارے اضافہ ہوا, اور ہماری زراعت جو کہ اس وقت ہم تباہ حالی کی شکار پہ تھی اور ہم امپورٹ کر رہے تھے ویٹ بھی, وہ ہم ایکسپورٹ کرنے کی پوزیشن میں آ گئے. حالانکہ اس میں 2 مرتبہ شدید ترین سیلاب آیا اور کافی پرابلمس رہیں, ایک طرف دہشت گردی کی جنگ تھی, لیکن پیپلز پارٹی نے نہایت عمدہ حکمت عملی کے ساتھ اپنی معیشت کو بھی اور عوام کو بھی روزگار بھی دیے, روزگار کے دروازے بھی کھولے. ہم صرف بات نہیں کرتے, ہم کام کرتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ ہم نے کام کر کے دکھایا. اور یہ وقت اسی طرح بتاتا جائے گا کہ پیپلز پارٹی کا دور بہتر تھا, اور آج لوگ یاد کرنا شروع ہو گئے. جس طرح آج ڈالر 148 پہ پہنچ گیا, اور ابھی اور پہنچے گا. اپوزیشن کہہ رہی تھی مستقل کہ جی ڈالر, یہ جو ایگریمنٹ کر رہے ہیں. آپ متفق ہیں جاوید صاحب کی اس بات سے کہ 160 تک جا سکتا ہے ڈالر؟
بالکل جو سیکرٹ یہ معاہدے کر رہے ہیں پارلیمنٹ کو ایک طرف پارلیمنٹ کی سپریمیسی کی بات ہوتی ہے, دوسری طرف پارلیمنٹ کو بالائے طاق رکھ کے آپ جو ہے تمام فیصلے اوپر ہی اوپر ہو رہے تھے. ایمنیسٹی اسکیم لے آئے, کل تک وہ ایمنیسٹی اسکیم بہت خراب تھی, وہ چوروں ڈاکوؤں کو اور کالے دھن کو سفید, اب کون کس کے کالے دھن کو سفید کرنے کے لیے یہ ایمنیسٹی اسکیم راتوں رات لائی گئی. ایمنیسٹی پہ بات کرتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ, گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد خوش آمدید. جاوید حسنین صاحب, سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز, رکن قومی اسمبلی. جاوید صاحب, ایک سوال ہے تھوڑا مختلف نوعیت کا ہے لیکن پبلک کی طرف سے آیا ہے تو میں آپ کے سامنے اسی طرح سے رکھ رہا ہوں. ہم سے پوچھا گیا کہ پاکستان کے بارے میں ہم بچپن سے یہ پڑھتے آ رہے ہیں کہ ایک زرعی ملک ہے, یعنی اس کی معیشت کا دار و مدار زراعت کے اوپر ہے. دوسری طرف صورتحال یہ ہے کہ اگر آپ سڑک کے ذریعے یا ٹرین کے ذریعے کراچی سے پشاور تک کا سفر کریں تو نظر یہ آتا ہے کہ دونوں طرف زمینیں جو ہیں وہ بے آباد پڑی ہوئی ہیں, ان کے اوپر کوئی کاشتکاری نہیں ہے, ان کے اوپر کوئی آبادکاری بھی نہیں ہے, خالی زمین پڑی ہوئی ہے. تو یہ کیسا زرعی ملک ہے کہ جس کی زمین کے اوپر زراعت روڈ پہ جانے والے کو نظر بھی نہیں آتی ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی؟ رضا بھائی, یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ قدرت نے جس فیاضی سے ہمیں نوازا ہے ہم اس سے زیادہ شدت کے ساتھ اس کا انکار کرتے ہیں. اس کی نعمتوں کو کہ منکر ہیں ان کا تو شکر ادا نہیں کرتے. ہم بلا شبہ ایک زرعی ملک ہے. ہم نہ صرف اپنے کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے غلہ اور اجناس پیدا کر سکتے ہیں. اس کے لیے ضرورت صرف پلاننگ کی ہے, کسان کو پش اپ کرنے کی ہے, اس کی حوصلہ افزائی کرنے کی ہے. اس وقت حالات یہ ہیں کہ پورے خطے میں جو انٹ پٹس کی قیمت ہے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے. کوئی کسان اپنی کسی فصل کی قیمت کا تعین کرنے میں وہ قدرت نہیں رکھتا. وہ اور ادارے ہیں جنہوں نے گندم کی قیمت کا ڈیسائیڈ کرنا ہے, جنہوں نے گنے کی قیمت کا ڈیسائیڈ کرنا ہے, جنہوں نے کپاس کی قیمت کا ڈیسائیڈ کرنا ہے, جس نے کنو کی قیمت کا ڈیسائیڈ کرنا ہے. کسان اس میں بے بس ہے. ہم نے آج تک اپنے بارے میں پلاننگ ہی نہیں کی کہ ہم کس طریقے سے آگے ملک کو لے کے جا سکتے ہیں. جاوید حسن صاحب, قطع کلامی کی معذرت, زراعت کہا جاتا ہے کہ صوبائی زیادہ سبجیکٹ ہے. پنجاب میں 10 سال سے آپ کی حکومت تھی اور اب 10 سال آپ کی حکومت گزرنے کے بعد اگر آج آپ ہمارے ناظرین کو یہ بتا رہے ہیں کہ پلاننگ نہیں ہوئی تو یہ سوال پھر کس سے پوچھوں میں؟ میرے بھائی, ہماری حکومت ہو یا کسی اور کی ہو, جو ایگریکلچر سیکٹر ہے اس کو بری طرح نیگلیکٹ کیا جاتا ہے. نواب آف کالا باغ ایک زمیندار تھا, اس نے ایگریکلچر میں ایجوکیشن حاصل کی تھی. اس کا ایک ذاتی شوق تھا, جو کچھ وہ ایگریکلچر کے لیے کر کے گیا ہے اس کے بعد کسی گورنمنٹ نے کسان کے لیے اور زراعت کے لیے کچھ نہیں کیا. ان کے مفادات جب پالیسی بنتی ہے اس وقت مختلف لوگ ان کو, ہمارے حکمرانوں کو, نون لیگ سے وابستہ ہوں یا کسی اور جماعت سے ہو, یہ بات ان کو فیڈ کی جاتی ہے کہ جی ملک کی 38% جو اکنامک ہے 38% اس میں زراعت کا ہے اور یہ ٹیکس نہیں دے رہے. آج تک یہ انالیسز نہیں کیا کہ اس 38% میں کتنے لوگ ہیں جو 10 ایکڑ سے کم کے مالک ہیں, وہ کیا شیئر دے سکتے ہیں. ایگریکلچر کو جب تک بوسٹ نہیں کیا جائے گا, اس کے لیے پلاننگ نہیں کی جائے. آپ آج بھی پام آئل جو ہے ملائیشیا سے, انڈونیشیا سے منگوا رہے ہیں. آپ نے آج تک یہ سر تقریباً $3 ارب سالانہ آپ خرچ کر رہے ہیں. بھی آج تک کوسٹل پہ سندھ میں کسی جگہ ٹھٹھا ساحل کے ساتھ ساتھ پام ٹری کو کاشت نہیں کیا, اس کو ٹارگٹ نہیں کیا. انہوں نے آج تک یہ نہیں بتایا کہ کتنے ملین یا بلین پام ٹری ہم کاشت کریں گے. میرے بھائی, صرف پام ٹری کو کاشت کر لیں تو $3 ارب تو آپ کے ہر سال کے یہ بچ جائیں گے, اور بہت اچھا پام ٹری آپ کو, پام آئل آپ کو ملے گا. اب تھوڑی سی کوشش ہو رہی ہے زیتون کو کاشت کرنے کی, اس پہ نیشنل گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, اس سے بڑھ کر پنجاب گورنمنٹ کام کر رہی ہے. چل رہا ہے وہ, پچھلے سالوں سے جب پلاننگ ہوئی تو وہ
ایسا تو بڑھ رہا ہے. اگر اس کو ٹارگٹ کیا جائے تو ایک وقت آئے گا کہ پاکستان اتنا آلیو آئل پیدا کرے گا کہ اس کی اپنی ضروریات بھی پوری ہوں گی, وہ ایکسپورٹ بھی کر سکے گا. آپ یہ دیکھ لیں کہ کتنے لاکھ ٹیوبویل. سر یہ کرے گا کون؟ میرا سوال یہ ہے, یہ کرے گا کون؟ ہمارے جو پالیسی ساز ہیں ان لوگوں نے کرنا ہے, جنہوں نے پالیسی بنانا ہے. ہم بیٹھے ہیں, آپ میرے بھائی نے بھی اسمبلی کی بات کی کہ اسمبلی میں لے آئیں. میرے بھائی آج تک تو اسمبلی نے ایک اسمبلی بھی مجھے ایسی نہیں ملی جس نے اپنا نیشنل بجٹ خود بنایا ہو. ٹیکنوکریٹس وہ بجٹ بناتے ہیں, بیوروکریٹ وہ بجٹ بناتے ہیں. پچھلے بجٹ میں مجھے 10 منٹ ٹائم دیا جاتا تھا کہ آپ نے 10 منٹ, میرے بھائی جتنی وہ بکس ہوتی ہیں 2 ماہ میں تو وہ پڑھی نہیں جاتی, اس میں 10 منٹ میں ایک ایم این اے نے کیا اس میں بتانا ہے. جب بات ہوتی ہے تو وہ اور طرح کی ہوتی ہے. ٹیکنوکریٹ اس سال 11 جولائی کو سنا جا رہا ہے کہ 11 جون کو آئے گا بجٹ, تو ٹائم اور شارٹ ہو جائے گا. تو میرے خیال ہے اس سال شاید رحمانی ہماری بہن کو اور مجھے 5 منٹ ملیں گے کہ آپ اس پہ بجٹ پہ بڑا غنیمت ہوگا اگر وہ 5 منٹ آپ کو مل جائیں. میرے بھائی آپ کو 2-3 چیزیں اور میں جاتے بتا دوں. جی آپ کے 1 لاکھ سے زائد ٹویل بجلی پہ چل رہے ہیں. آپ سولر کو ٹارگٹ کر کے 0 ریٹنگ پہ قسطوں میں لون دے دیں کسان کو, آپ کی بجلی کا بہت بڑا شارٹ فال کا حصہ وہاں سے ٹھیک ہے. آلٹرنیٹ انرجی بالکل. آپ کا کم از کم 5 سے 10 لاکھ زرعی ٹیوبویل پیٹر انجن پہ چل رہا ہے. آپ اس کو کنورٹ کر دیں سولر انرجی پہ, آپ کا اربوں ڈالر کا ڈیزل کی امپورٹ جو ہے وہ بچ جائے گی. صحیح ہے. کسان کو سہولت ہوگی, آپ کی اجناس بڑھے گی. کاشت کیوں نہیں ہو رہی؟ آپ کی ان پٹس کی قیمت خطے میں سب سے زیادہ ہے, فصلوں کی قیمت سب سے کم ہے, خطے میں سب سے اوسط پیداوار آپ کی کم ہے. کوئی آپ کا ریسرچ ادارہ یہ وہ 10-15 سال گندم کا کوئی نیا بیج نہیں آتا, کپاس کا کوئی نیا بیج نہیں آتا. اب ہم نے ایک نیا ٹرینڈ بنا لیا کہ باہر سے امپورٹ کر لے. وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ہماری زمین کے ساتھ, ہمارے کسان کے ساتھ, ہمارے آب و ہوا کے ساتھ وہ میچ کرتا ہو. جاوید صاحب آتا ہوں میں آپ کی طرف. قمر شیما صاحب, ہاکی ہمارا قومی کھیل ہے, زراعت ہماری قومی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. دونوں کا بالکل ایک جیسا حال ہے اس وقت. ہاکی میں دنیا میں ہمارا جو نمبر ہے وہی شاید زراعت میں بھی دنیا میں ہمارا نمبر ہے. کتنی خطرناک اور چشم کشا باتیں بتائی ہیں جاوید حسنین صاحب نے کہ جو پالیسی میکرز ہیں, یعنی ٹوٹل انحصار بیوروکریسی کے اوپر ہے بجٹ بنانے کے لیے, اور صرف بجٹ ہی نہیں, تمام پالیسیاں بیوروکریسی کی مدد سے بن رہی ہوتی ہیں. معزز رکن قومی اسمبلی کو پورے سال میں بجٹ کے عنوان پر 10 منٹ کا وقت مل رہا ہے, تو 10 منٹ زیادہ تو ہم ٹاک شو میں دے دیتے ہیں معززین کو ٹائم. تو اب آپ بتائیے کہ کیا ہے پھر اس میں فلاؤ کہاں پر ہے؟ اب میں صرف ایگریکلچر کی بات نہیں کر رہا, میں سسٹم پہ سوال اٹھا رہا ہوں آپ سے کہ یہ جو پارلیمانی نظام ہے, جو بیوروکریسی کا نظام ہے, یہ کیا واقعی ایک دوسرے کو ریسیپروکیٹ اور کمپلیمنٹ کر رہا ہے یا آئسولیشن میں کام ہو رہا ہے؟ دیکھیں, میں باہر سے بیٹھ کے تو مجھے یہی سمجھ آ رہی ہے, میں تو بیوروکریسی کو نہیں جانتا. صحیح ہے, میں جانتا ہوں پارلیمنٹیرین کو. بالکل ٹھیک, آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے ایسا ہی ہے, جس نے میرے سے وعدہ کیا ہے. اگر وہ ہائی جیک ہو گیا ہے, بلیک میل ہو رہا ہے بیوروکریٹ سے, تو قصور ان کا. میں تو بیوروکریٹ, مجھے تو آنسریبل نہیں ہے بیوروکریٹ. آپ کو تو آنسریبل نہیں ہے رضا صاحب بیوروکریٹ. بیوروکریٹ ان کو آنسریبل ہے نا, یہ بلا سکتے ہیں نا کمیٹیز میں اور ان سے پوچھ سکتے ہیں. بیوروکریٹ کو تو ہم ٹاک شو میں بھی نہیں بلا سکتے, آپ نہیں بلا سکتے, نہ وہ آ سکتے ہیں, آپ کو ہاں. ایکسیس ہی نہیں ہے نا. اور اوپر سے انہوں نے یہ بھی منع کر دیا کہ جرنلسٹ ان سے ملے ہی نہ, کیونکہ ان کو پتہ ہے خبریں شبریں نہ کی چلی جائیں. سو مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس سے ہمارے پاس جو لنک ہے بیوروکریسی کے درمیان اور عوام کے درمیان, وہ تو پولیٹیشین ہے. تو اگر پولیٹیشین کی ہی ایکسیس نہیں ہے اور پولیٹیشین سمجھتا ہے کہ اس کی پالیسی ان پٹ نہیں دے پا رہا بجٹ کے اندر, تو پھر کون دے رہا ہے؟ تو کیا اس کا مطلب پھر یہی ہے کہ ایک بندہ سی ایس ایس کر کے آگے اکنامک افیئر ڈویژن میں بیٹھ کے بجٹ بنا لے گا؟ تو پھر یہ کیا کر رہے ہیں؟ پارلیمنٹ کیا کرے گی؟ یہ ہمارے جو پارلیمنٹیرینز اوور آل پروونشل ہوں, یہ ہوں. آپ نے بڑا زبردست پوچھا, ان سے 10 سال آپ نے پنجاب میں گورنمنٹ تھی, تو نون لیگ نے کیا ایسا ایکسٹراڈنری کیا؟ اسی طرح 12 سال سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی ہے, تو انہوں نے کیا ایکسٹراڈنری اس کے لیے کیا؟ اور اگر وہ کیا ہے تو اس کا اکنامیکلی نظر کہاں آ رہا ہے؟ سو میرا خیال ہے کہ یہ میں تو کسی بیوروکریٹ کو نہیں کہوں گا قصوروار ٹھہراؤں گا, نہ فوج کو ٹھہراؤں گا, نہ میڈیا کو. میں صرف پولیٹیشین کو ٹھہراؤں گا جو آتا ہے, ہمیں جھانسا دیتا ہے, ہمیں لارا دیتا ہے, ہمیں سے وعدہ کرتا ہے,
پارلیمنٹ میں جاتا ہے اور پھر جا کے دوسروں کے کندھوں کے اوپر گند رکھ کے کہتا ہے ہمیں تو یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، اور ہم تو جو بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ. سو میرا خیال ہے کہ یہ دس از دا رائٹ ٹائم کہ یہ لوگ رسپانسبلٹی لیں. اگر رسپانسبلٹی نہیں لے رہے تو پھر یہ اپنی خاموشی توڑیں. یہ خاموشی بھی تو نہیں توڑتے، پھر ان کے اپنے انٹرسٹ اتنے آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی کہ اگر ہم بولے تو پھر پارٹی والے ناراض ہوں گے، پھر ہمیں موقع نہیں دیا جاتا، ہمیں ڈیزرٹر بن جائیں گے، ہماری وہ وقت نہیں رہے گی، ہم لیفٹ پہ نہیں رہنا چاہتے، لیڈرشپ کے رائٹ پہ رہنا چاہتے ہیں. پھر ان کے اپنے انٹرسٹ بھی ہیں. سو صرف اور صرف میں جو ایز اے سٹیزن یہ سمجھتا ہوں کہ پارلیمنٹ کو امپاور ہونا چاہیے. جتنی زیادہ پارلیمنٹ امپاور ہوگی اتنے زیادہ بہتر ڈیسیجن آ سکتے ہیں. آپ کے پاس اتنی کمیٹیز ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹیز ہیں، ہر محکمے کی کمیٹی ہے. آپ لوگ ڈیلیور کریں نا بھائی. آپ لوگوں کے پاس اگر آپ نے صرف بیوروکریسی کو نہیں سننا، آپ اپنے ایڈوائزر رکھ لیں، لوگوں سے باہر سے مشورہ لینا شروع کر دیں، اکیڈیمیشنز کو انوالو کر لیں، باقی لوگوں کو انوالو کریں، یوتھ کو انوالو کریں جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسیجن میکنگ میں ہماری ہیلپ کریں، تاکہ ہم ایک اچھا مسودہ تیار کر سکیں. وہ بے شک اکانومی کے لیے ہو، وہ فورن پالیسی کے لیے ہو. یہی تو ہمیں اعتراض ہے کہ فیصلے جب فورن پالیسی کی بات ہوگی، جوید حسنین صاحب تو اکانومی کی بات کر رہے ہیں، تو فورن پالیسی کہاں بنتی ہے؟ کوئی لوگ کہتے ہیں جی فورن پالیسی ادھر تو نہیں بنتی، وہ تو کہیں اور بنتی ہے. فورن آفس کہتا ہے جی ہمیں تو پتہ نہیں ہے. تو بھائی قصوروار کون ہے؟ میں فورن آفس کو پوچھ سکتا ہوں، میں کسی اور کو پوچھ سکتا ہوں، ہم نے تو انہی کو پوچھنا ہے نا. تو سر میں تو رضا صاحب یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے پارلیمنٹیرینز کو ایک تھوڑا ایکٹیو رول پلے کرنا ہے، اور ایکٹیو رول وہ پلے کرنا ہے جس میں یہ اونرشپ لیں گے سارے پروسیس کی، جس سے یہ وعدے کر کے آتے ہیں. صحیح ہے. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ آپ کو تو بیوروکریٹ نے کام نہیں کرنے دیا، وہ تو ہمیں فلاں نے کام نہیں کرنے دیا، ہم تو چپ کر گئے تھے تو ہماری مصلحت آ گئی، ہم زبان بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ پھر کیا چیز کر رہے ہیں؟ یہ کوئی کسی سے نہیں پوچھے گا. 5 سال بعد پھر یہ آ جائیں گے ووٹ لینے، 5 سال بعد پھر ان کو پوچھیں گے. اور مزے کی بات ہے کہ جو پالیٹیشنز ہیں وہ تو اصل ڈیبیٹ ہی ڈسکشن ہی نہیں عوام کے ساتھ ہوتی. ان کو تو یہ کہا جاتا ہے میں یہ سڑک بنا دوں گا تمہارے لیے، یہ کالج ہو جائے گا، یہ اسکول ہو جائے گا. جو اوورآل جو اسٹرکچرل چیزیں ہیں وہ تو کبھی عوام بیچاری نہ اتنی کامن سینس ہے کہ ہم جو ایٹ لارج لیول پہ سوال پوچھ سکیں. ان کو اتنا ڈپینڈنٹ رکھا ہوا ہے سسٹم کے اوپر کہ آپ کو وہ صرف بیسک چیزیں آپ دیتے ہیں اور وہ آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں، اور سمجھتے ہیں شاید وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا کام ہے یا یہی ہماری ریکوائرمنٹ ہے جو ہمیں. پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما رکن قومی اسمبلی محترمہ ڈاکٹر شاہدہ رحمانی صاحبہ، قمر چیمہ صاحب نے بڑی پرٹیننٹ قسم کی گفتگو کی ہے. جاوید صاحب کے نکات بھی آپ کے سامنے، آپ کیسے رسپونڈ کریں گی؟ آپ متفق ہیں چیمہ صاحب کی اٹھائے ہوئے نکات سے، یا کچھ ایسا ہے مختلف ہے جو آپ ناظرین کو بتا سکتی ہیں؟ دیکھیں بات جہاں تک رہی کہ پارلیمنٹیرینز کیا کام کریں، بات اس وقت جو معیشت کا ہمارا برا حال ہے، جو ہماری زراعت کا ہے یا ہمارے کھیلوں کا، آپ نے بالکل صحیح نکات اٹھائے کہ ہمارے قومی کھیل ہوا کرتے تھے، اور کس یعنی ہار کا ہم تصور نہیں کرتے تھے، اور اگر کسی وقت ہم ہار جاتے تھے کوئی میچ تو ایسا لگتا تھا بہت بڑا سوگ ہو گیا، اور پوری قوم جو ہے اس سوگ میں سوگوار ہوا کرتی تھی. اسی طرح ہماری زراعت بالکل بیک بون ہے. آپ نے کہا کراچی سے لے کے KP کے تک جب ہم سفر کرتے ہیں، پشاور تک جب ہم سفر کرتے ہیں، تو آپ اصل میں خالی زمین نظر آتی ہے. دیکھیں کراچی سے حیدرآباد تک جو ہم سفر کرتے ہیں، جہاں پر ہمارا ریور انڈس نہیں ہے، وہاں تو ہمیشہ سے ہی بنجر تھا اور وہ علاقے میں کبھی بھی کھیتی باڑی نہیں ہوئی. لیکن جب ہم نیشنل ہائی وے سے سفر کرتے ہیں، کبھی نہیں ہوئی کا مطلب یہ ہے کہ کبھی بھی نہیں ہوگی. میری بات سنیں، جب ہم نیشنل ہائی وے سے سفر کرتے ہیں تو وہ علاقے جو ٹھٹا، بدین، سجاول، کسی وقت چاول کی کاشت و دیگر کاشتوں کے لیے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے، اور ہم مستقل یہ چیخ رہے ہیں کہ جہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے وہاں پانی نہیں آ رہا. یہاں تو ہم کہتے ہیں جب ہم پنجاب میں بیٹھ کے یا KP کے میں بیٹھتے ہیں تو ہمیں ڈیم کی اور ہم پانی کو ذخیرہ کرنا چاہتے ہیں. کوٹری بیراج کے نیچے مٹی اڑ رہی ہوتی ہے. ایگزیکٹلی میں اسی کی طرف آ رہی ہوں کہ وہ ڈیلٹا تباہ ہوتے ہوتے اس نہج پہ آ گیا کہ لوگوں کی زراعت، زمین، سب کچھ تباہ ہو گئی، اور نقل مکانی پہ مجبور ہو گئے، قحط سالی شروع ہو گئی. اور آج وہ بدین، سجاول، ٹھٹا آپ دیکھیں کہ آج وہاں کاشتکاری نہ ہونے کے برابر ہے. سندھ ڈیلٹا جو ہے وہ تباہ حالی کا شکار ہے، پانی نہیں مل رہا ہے. آپ نے ابھی جس طرح کہا کہ کوٹری بیراج، دریائے سندھ، جب ہم حیدرآباد کراس کرتے ہیں، جب دریائے سندھ تو ہے ہی نہیں، وہاں پر ہر طرف مٹی اڑ رہی، تو پانی وہاں تک نہیں پہنچے. جب پانی نہیں پہنچے گا تو کاشتکاری وداؤٹ پانی تو نہیں ہو سکتی. اصل چیز تھا کہ یہاں پہ اس سے پانی جو 91 ایکارڈ تھا اس کے مطابق ہمیں پانی دیا جاتا، کاشتکاری کو ہم لیکن آپ پھر بھی یہ دیکھیں، بات یہ نہیں، بات دیکھیں یہاں تو ایڈمٹ کیا گیا، اس چیز کو ایڈمٹ کیا گیا، آن دی فلور بھی کیا گیا کہ واقعی جو 91 کا ایکارڈ تھا اس کے مطابق سندھ کو پانی نہیں مل رہا. اس کے باوجود جب ہماری گورنمنٹ تھی تو ہم نے کاشتکاروں کو فیسیلیٹیٹ بھی کیا، اور یہی وجہ تھی کہ ہمارے دور میں زراعت بڑھی اور ہم ایکسپورٹ کے قابل ہو گئے، اور ہم نے زراعت کو پروموٹ کیا. کیونکہ جب تک آپ چھوٹے کاشتکاروں کو
ان کو سہولت نہیں دیں گے. جس طرح ابھی کہا کہ سولر سسٹم, بالکل سولر سسٹم ہمیں دینا چاہیے, وہ افورڈ نہیں کر سکتے. ہندوستان میں آپ دیکھیں کہ کاشتکاروں کو کتنی سہولتیں دی جا رہی ہیں, یہاں سبسڈی ختم کر دی جا رہی ہے, یہاں پہ کہتے ہیں کاشتکاروں کو, کیونکہ پالیسیز جو بناتے ہیں ان کا اس جو اسٹیک ہولڈر ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہوتے. اسٹیک ہولڈرز کا موجود ہونا ضروری ہے ان پالیسیز کے اندر. جب تک آپ بھی جاوید صاحب کی بات سے متفق ہیں کہ جو پالیسی سازی ہو رہی ہے اس میں اسٹیک ہولڈر کا انپٹ نہیں ہے, بالکل پارلیمنٹ کا انپٹ نہیں ہے, تو ہم اس آدمی کی تلاش میں ایک پروگرام الگ سے کریں گے. جبھی تو اس کو کہا جا رہا ہے, بات یہ دراصل پالیسی بناتے ہیں, اسی کو مل نہیں رہا. بات یہ ہے کہ ابھی کیوں کہا جا رہا ہے سلیکٹڈ حکومت ہے, جہاں پر کیبنٹ کے اندر جو الیکٹ ہو کر آئیں, چاہے وہ سلیکٹ ہو کے آئیں, لیکن جو الیکٹ ہو کر آئے ہیں ان کی بھی نمائندگی نہیں ہے. تمام جو ہے ٹیکنوکریٹس کے اوپر, تمام پسندیدہ افراد کے اوپر جب کیبنٹ بنا دی گئی, 48 کے اوپر چلی گئی کیبنٹ کا جو حجم ہے, تو آپ سوچیں کہ وہ لوگ جو ہیں ہی نہیں نا, جنہوں نے عوام سے ووٹ لیا, نہ جو عوام کو جواب دہ ہیں اور نہ ہی ان کا ان سے تعلق ہے, تو ان کو وہ 200 روپے بھی پیٹرول کہتے ہیں جی عوام خوشی خوشی خرید لے گی. تو آپ بتائیں, رہتے تھے وہ بھی آ گئے جی. لیکن ایک مجھے چیز سمجھ میں نہیں آتی, ماضی قریب میں جب کبھی بھی کوئی وائلیشن آف کانسٹیٹیوشن والا معاملہ آتا تھا کہ جی مشیر اتنے سے زیادہ نہیں ہو سکتے, معاون خصوصی اتنے زیادہ, فوراً کوئی نہ کوئی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا تھا اور وہ ریورس ہو جاتا تھا. آج کل روزانہ ہمارے پاس خبر آتی ہے معاون خصوصی روزانہ کی بنیاد پہ نئے لوگ بن رہے ہوتے ہیں اور ان کا اسٹیٹس نوٹیفیکیشن میں لکھا ہوتا ہے اسٹیٹس آف دا فیڈرل منسٹر. تو کیا آج کل آئین جو ہے وہ کچھ نرمی میں ہے, کیا معاملہ ہے جاوید صاحب؟ آپ لوگ بھی اس پہ آواز نہیں اٹھا رہے, کوئی عدالت بھی نہیں جا رہا. آئین بھی وہی ہے, قانون بھی وہی ہے, عدالتیں بھی وہی ہیں. میں تو اس کی حق میں ہوتا ہوں کہ جو گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئی ہے اس کو فری ہینڈ کے ساتھ کام کرنا چاہیے. اچھا. اور اس کو اپنی کامیابی ناکامی عوام کے سامنے لے کے جانی چاہیے. صحیح ہے. کسی ادارے کو اس کے درمیان مخل نہیں ہونا چاہیے کہ آپ یہ نہ کریں اور آپ وہ نہ کریں. ٹھیک ہے. ہاں جہاں پہ قانون کی وائلیشن ہو, آئین کی وائلیشن ہو, وہاں پہ ہماری عدالتیں آزاد ہیں, وہ فیئر کرتی بھی آئی ہیں, انٹرفیئر کرتی بھی رہیں گی. بات دراصل یہ ہے کہ ایک اسمبلی الیکٹ ہو کے آئی ہے جی, اس میں سے آپ پارٹی کے لوگوں کو آپ ان پہ اعتماد نہ کریں یا ان کو اس کے اہل نہ سمجھیں کہ وہ معاملات کو سنبھال سکتے ہیں, اور آپ ان لوگوں کو لے آئیں, تو یہ تو اس پارٹی کی توہین اور اس کے الیکٹڈ ممبران کی. تحریک انصاف کے اراکین میں بے چینی پائی جاتی ہے اس کو لے کر, اس بات کو مجھے تو نہیں پتا کہ کس حد تک بے چینی پائی جاتی ہے. ہمارے پروگرام میں تصدیق کر کے گئے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے کہ آپ الیکٹڈ ممبران کو سائڈ پہ رکھ کے بات کریں. میرے بھائی نے جو بات کی تھی, ان کی بات درست ہے کہ ان کا جو رابطہ ہے وہ پالیٹیشین کے ساتھ ہوتا ہے, بات پالیٹیشین ان کے ساتھ کرتا ہے. لیکن آج تک آپ مجھے سوائے بھٹو کے ایک بھی ایسا پالیٹیشین بتا دیں جو ایوان اقتدار میں بیٹھا ہو اور وہ فیصلے کرنے میں انڈیپینڈنٹ ہو, اس پہ کسی چیز کا پریشر نہ ہو, اس نے اپنی مرضی کے ساتھ اپنی پالیسی کے مطابق فیصلے کیے ہوں. ایوب آئی سی ایس جو بنی تھی وہ پالیسی میکنگ نہیں تھی, اس کا رول امپلیمنٹیشن کے لیے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک ہے. جناح صاحب کو مجبوراً آئی سی ایس کے کچھ لوگ لینے پڑے اور انہوں نے ملک چلانا تھا, اس وقت کچھ بھی نہیں تھا آپ کے پاس, لے لیا ان لوگوں نے. جی جیسا مجھے بتایا جا رہا ہے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. پاکستان مسلم لیگ نواز کے رہنما رکن قومی اسمبلی محترم جناب جاوید حسنین صاحب کے ساتھ گفتگو ہماری جاری ہے. جاوید حسنین صاحب, اب آپ سینئر پولیٹیشین ہیں اور ایک عرصے سے پارلیمنٹ کا آپ حصہ ہیں, حلقے کی سیاست بھی بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں, زراعت سے آپ کا پس منظر بھی ہے. آپ یہ فرمائیے کہ اب آگے یعنی جو اگلی جنریشن ہے ہماری, ان کے لیے اب وے فارورڈ کیا ہے؟ اگر وہ اسی طرح جو 72 سال سے ہمارے بڑے اور ہم کرتے آئے ہیں, اگر ہمارے بچوں نے بھی وہی کرنا ہے, تو پھر پاکستان کا مستقبل آپ کو کیسا نظر آ رہا ہے؟ کورس کریکشن کون کرے گا, کب ہوگی, کیسے ہوگی, سولوشن کیا ہے اس کا؟ میرے بھائی, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں اپنی ایجوکیشن کا ٹرینڈ تبدیل کرنا ہوگا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. ہمیں قدرت نے بڑی فیاضی سے مین پاور دی ہے. جب تک ہم اس مین پاور سے
کام لینا ہمیں نہیں آئے گا ہم خوشحال نہیں ہو سکتے. صحیح. ہم نے آج تک کبھی بھی اپنے حالات کے مطابق ٹیوٹا کو دیکھ لیں اور جتنے پروگرام ہیں ان کو دیکھ لیں, کوئی ایسا پروگرام نہیں شروع کیا جو ہماری مین پاور کو اس طریقے سے ٹرین کرے کہ پوری دنیا کی خواہش ہو کہ یہ لوگ ہمارے پاس آ کر کام کریں. ہم نہیں کر سکے. ہماری کوئی یونیورسٹی پہلی 100 تو چھوڑ دیں 200 میں بھی نہیں آتی انٹرنیشنل لیول پہ. ہم نے اپنی یونیورسٹیز کو اس لیول پہ بوسٹ اپ ہی نہیں کیا. ریسرچ کا ہمارے پاس کوئی سسٹم نہیں ہے. ہم نہیں چاہتے, ہم صرف ڈگری ہولڈر پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ فلاں کے پاس ڈگری ہے, فلاں کے پاس ڈگری ہے, فلاں کے پاس ڈگری ہے. لیکن ہم نے آج تک ریسرچ کے میدان میں اپنے آپ کو نہیں ڈالا. ہم اس میں آگے نہیں لے گئے. ہم لوگوں کی طرف دیکھتے ہیں کہ بلکہ ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ جو دنیا ریسرچ کر رہی ہے ہم پوری طرح اس سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے. ہم سرن کے ممبر ہیں لیکن سرن کی جو ایگریکلچر پہ ریسرچ ہے ہم نے آج تک اس سے کوئی فائدہ نہیں اٹھایا. بالکل ٹھیک ہے. جب تک ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھائیں گے ہماری زراعت کیسے آگے جائے گی؟ ہم کسان کو سبسڈی بھی دیں گے, ہم کسان کو بوسٹ اپ بھی کریں گے, ہم اوسط پیداوار فی ایکڑ خطے میں آگے لے جائیں گے, تب ہی ہمارا کسان خوشحال ہوگا. ہمارا کسان خوشحال ہوگا تو آپ کی انڈسٹری کا پہیہ چلے گا, اس کے بغیر نہیں چل سکتا. ہماری انڈیا بہت بڑا ملک ہے لیکن کبھی بھی 10 لاکھ گائے پال کر وہ سعودیہ قربانی کے لیے نہیں بیچ سکتا. وہ آپ کے پاس ہے کہ آپ انڈیا قربانی کے موقع پہ, حج کے موقع پہ ہر سال 10 لاکھ جانور دے سکتے ہیں. $1,000 کا بھی ایک آپ دیں تو 10 لاکھ کو 1000 سے ملٹیپلائی کر دیں کہ کتنے ارب آپ کو ملتا ہے. یہی آج ہم نے IMF کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہے, 1 کروڑ سم سے 39 قسطوں میں انہوں نے ہمیں $6 ارب دیے ہیں. وہ ایسے ہی ہے کہ ہم نے لے کے آنے ہیں, گھر آنے تک کھا لینے ہیں اور فارغ ہو جانا ہے. کوئی ڈیولپمنٹ کا کام اس سے نہیں ہو سکتا, کوئی چیز کو ہم بوسٹ اپ نہیں کر سکتے, کسی سیکٹر میں ہم انقلاب نہیں لا سکتے. تو میرے بھائی سب سے پہلے تو ہے ہمارا جو ایجوکیشن کا سسٹم ہے اس کو تبدیل کرنا ہوگا. ٹیکنیکل ایجوکیشن کو معروضی حالات کے مطابق, زمینی حقائق کے مطابق ہم نے تعین کرنا ہوگا. کسان کو ہم نے زندہ رکھنا ہوگا, کسان کو ہم نے اوپر لے کے جانا ہے. کسان نے ہی ہماری اس IMF سے یا دوسرے عالمی اداروں سے قرض سے نجات دلوانی ہے. جب بھی ایگریکلچر بوسٹ ہو جائے گی تو آپ کو کسی قرضے کی ضرورت نہیں رہے گی. نیکسٹ پارلیمنٹ کو حقیقی معنوں میں سپریم بنانا ہوگا. یہ جو یہاں پہ دعویٰ کیا جاتا ہے میں اس کا حصہ ہوں. میں اعلانیہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ نہ کل سپریم تھی نہ آج سپریم ہے. صرف کہنے کی حد تک سپریم ہے, پالیسیاں بنانے میں, فیصلے کرنے میں وہ سپریم نہیں. وہ تو آپ نے خود ہی بیان فرما دیا کہ 10 منٹ ملتے ہیں آپ کو پورے سال کے بجٹ پہ بات کرنے کے لیے. میاں شہباز شریف نے پچھلے ٹینیور میں ایگریکلچر کو ٹارگٹ کیا تھا. چھوٹے کسان کو انہوں نے بغیر سود کے قرضے بھی دیے تھے, اس کے لیے اچھا سسٹم بھی بنایا تھا. لیکن اس کے راہ میں بھی جو ہمارا پنجاب کا بیوروکریسی سسٹم تھا وہ حائل رہا. 1 لاکھ کی چیز جو تھی وہ کسان, آپ یہی دیکھ لیں میاں صاحب نے بہت بڑا زور لگایا, اس کو چیک بھی کیا. میاں شہباز شریف سے زیادہ اچھا ایڈمنسٹریٹر پنجاب کو نہ پہلے ملا ہے نہ آئندہ ملے گا. لیکن نمبر تو بزدار صاحب کے سب سے اوپر ہیں. نمبر تو بزدار صاحب کے اسی لیے ہیں, نہ وہ کچھ کر سکتے ہیں, نہ انہوں نے کرنا ہے, نہ کوئی ان کا مائنس پوائنٹ ہے نہ پلس پوائنٹ ہے. لیکن اس دور میں بھی انہوں نے ڈرپ ایریگیشن کے لیے کام کیا تو بیوروکریسی نے جو ڈرپ ایریگیشن کی پرائسز رکھیں وہ کسان کی پہنچ سے باہر تھی, وہ فیلڈ میں امپلیمنٹ نہ ہو سکتا. ڈرپ ایریگیشن کے بارے میں کچھ ماہرین سے میری بات ہو رہی تھی تو بتا رہے تھے کہ اس کی کاسٹ اتنی زیادہ ہے کہ اس کا جو ROI ہے وہ 30 سال میں بھی جا کے پورا نہیں ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ سے جو ہے وہ پانی جو روایتی طریقہ ہے اسی کو استعمال کرنے کو ترجیح دی باقی بات رہ گئی کہ آپ نے, میری بہن نے بھی پانی کی بات کی. پانی ہوگا نہیں تو پنجاب کو کہاں سے ملے گا, سندھ کو کہاں سے ملے گا.
آج میں نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کی تھی, آج آپ کے پروگرام میں بھی کہہ رہا ہوں کہ کوئی شخص مجھے بھٹو کا ایک ایسا ڈاکومنٹ سائن شدہ دکھا دے جس میں انہوں نے کالا باغ کی مخالفت کی ہو. کوئی ایک سپیچ ان کی سندھ کے اندر مجھے دکھا دیں یہاں پہ انہوں نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی ہو. پہلا شخص جس نے کالا باغ ڈیم کی مخالفت کی تھی وہ جنرل ضیاء الحق کا گورنر فضل حق تھا. اچھا. اور آج تک ہم پھر وہ بنا نہیں سکے. صحیح. ان کا فیملی میٹر تھا جس میں انہوں نے مخالفت کی, اس کو ہم اس طریقے, انڈیا بھی ہم پہ انویسٹ کر رہے ہیں. جی. جماعت علی شاہ نے دیکھ لیں ان کے کتنے بنائے ہیں, ان کے ڈیم بنتے رہے. ہمارے انڈر واٹر کے چیئرمین جو تھے, ہم ڈیموں کے نام پہ سیاست کرتے رہے. قمر چیمہ صاحب آپ اکیڈمیشین بھی ہیں اور بڑی خوبصورت بات کی ہے جاوید حسنین صاحب نے کہ تعلیم میں چابی ہے ان تمام معاملات کی کہ جو ہماری مستقبل سے وابستہ ہیں. تعلیمی نظام جس کا آپ بھی حصہ ہیں اس سے کس حد تک مطمئن ہیں؟ کیا ہم نہیں کر پا رہے ہیں, اور جو ہم نہیں کر پا رہے ہیں اس میں رکاوٹ کس جگہ پہ ہے؟ دیکھیے کوشش کیجیے گا کہ ناظرین کو آج آپ سچ بتا دیں. ابھی پتہ چل یہ رہا ہے کہ پی ڈی کی گورنمنٹ جب آئی تو 10 سے 15% جو ایچ ای سی کا بجٹ ہے کم کیا جا رہا ہے. تو ہمارے جو حلقے ہیں جہاں سے یہ چیزیں آتی ہیں, پارلیمنٹ ہے, یہ انہوں نے سوچنا ہے کہ اگر یونیورسٹیوں کو بجٹ کم کرنے سے گزارا ہو جاتا ہے بلکہ بڑھانے سے جتنی, اب کیونکہ جتنا اب تو دیکھیں نا بی ایس پروگرام, تعلیم بہت زیادہ یا غیر ضروری ہو گئی ہو اس وجہ سے بجٹ کم کرنا ہے. تو پہلے یہ تھا کہ لوگ بی اے کر کے تو یونیورسٹی میں آتے تھے, ابھی جو ہے لڑکے انٹرمیڈیٹ کر کے ہی یونیورسٹی میں بی ایس پروگرام میں آ جاتے ہیں. تو یونیورسٹیوں میں آبادی بڑھ گئی ہے, انٹیک بڑھ گیا. اچھا, اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جو ریسرچ کی جا رہی ہے وہ کیا کسی ادارے کے لیے استعمال ہے کے لیے ہے کہ نہیں ہے, یہ امپورٹنٹ فیکٹر میں سمجھتا ہوں کہ جو ریسرچ وہاں پہ کی جا رہی ہے. فیکلٹی کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے وہ تو ہمارے ایک اور رونے ہیں, ہم یہاں پہ ڈسکس نہیں کر سکتے. اس کے تو الگ پروگرام ہوتا ہے, پروفیسروں کو بلاؤں گا میں انشاءاللہ اور ان کے ساتھ ہم کریں گے وہ میں نہیں مسئلہ, میں ان کے مسئلے ہم لیکن سر ایک مختصر سا سوال ہے میرا, جو ہماری انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں یا جو ہماری بزنس مینجمنٹ کی جو تعلیم دینے والی یونیورسٹیز ہیں ان کے جو اسٹوڈنٹس کا جو فائنل پروجیکٹ ہوتا ہے کتنے % پروجیکٹ ایسے ہیں جو ایکچولی سیلیبل ہوتے ہیں؟ کوئی بھی نہیں. کوئی بھی نہیں. میں میری انڈرسٹینڈنگ, میں سوشل سائنسز سے ہوں. میں تھوڑا سا ایک مسئلہ ہے نا کہ ہم, میرا ایک بھتیجا ہے وہ جرمنی میں ہے آج کل, وہ ادھر سے سوابی سے بیچلر کر کے گیا اور وہاں پہ اس نے ماسٹر کیا. تو ان کا سسٹم کیا ہے, ان کا پروفیسر کسی انڈسٹری کے ساتھ وابستہ ہوتا ہے, ان کا ایک گروپ ہوتا ہے, وہ اس انڈسٹری کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یونیورسٹی ان کو اس کی ریسرچ پہ ڈگری دے رہی ہوتی ہے, اس سے ان کی انڈسٹری کو بھی فائدہ ہوتا ہے, ان کی پلاننگ بھی ہوتی ہے, ان بچوں کو بھی معاشی تقویت ملتی ہے, ان کی انکم بڑھتی ہے. ہماری یونیورسٹیز میں جو ریسرچ ہوتی ہے وہ پیپر کی حد تک ہوتی ہے, زمین کے ساتھ ان کا کوئی ایسا تعلق لنک نہیں ہے. مثلا آپ کی زرعی ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد ہے, بہت بڑا ادارہ ہے, اس کا کسان کے ساتھ کتنا رابطہ ہے. وہ لوگ وہاں پہ ایم فل اور پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, کیا کسی کسان کے ساتھ فیلڈ میں بھی انہوں نے کام کیا ہے؟ 5 کنال پہ 4 کنال پہ ایوریج لینا اور بات ہے, 50 ایکڑ میں آ کر اس ایوریج کو مینٹین کرنا اور بات ہے. جب تک وہ لوگ فیلڈ میں کسی کسان کے ساتھ مل کر کام نہیں کریں گے, وہاں پہ وہ ماڈل فارم نہیں بنائیں گے, تو ان کو ایکچوئل حالات اور تکالیف کا پتہ نہیں چلے گا. ہماری یونیورسٹی کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جو بھی ریسرچ کر رہے ہیں وہ فضا میں کر رہے ہیں, زمین پہ نہیں کر رہے. یہ بڑی بہت ہی تشویشناک بات ہے قمر چیمہ صاحب. میں بالکل متفق ہوں جاوید حسنین صاحب کی آبزرویشن سے. میرا بھی یہی خیال ہے کہ جو پروجیکٹس ہمارے بچے کر رہے ہیں وہ پروجیکٹ برائے پروجیکٹ ہے. اس پروجیکٹ کو بس ڈگری کی ریکوائرمنٹ فلفل کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. جو تھیسس وہ کر رہے ہیں اس کی پریکٹیکلٹی یا اس کی مارکیٹیبلٹی نہیں ہے. اس کو کیا اس کو بھی سیاستدان ہی ٹھیک کریں گے, یا وہ نظر نہ آنے والا آدمی ٹھیک کرے گا جو سب کے کام خراب کرتا ہے اور نظر کسی کو نہیں آتا؟ نہیں, ظاہر بات ہے یہ تو جس کا کام ہے اسی نے کرنا ہے. یہ ظاہر بات ہے یہ اکیڈیمیا کا کام ہے. دیکھیں بڑی اچھی بات ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہونی ضروری ہے. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اچھی ریسرچ آپ پیدا نہیں کر سکتے. اس حوالے سے یونیورسٹیوں کو کتنی کی اوٹانومی ہے, یا اداروں کو کتنی کی اوٹانومی ہے, یا ایک ٹیچر کو کتنی اوٹانومی ہے کہ وہ کس طرح کے فیصلہ سازی کر سکتا ہے, یا اپنے بچوں کو
وہ کیسے ریسرچ کے لیے بھیج سکتا ہے تو وہ ایک علیحدہ چیز ہے. میرا خیال ہے کہ اس میں جو فیکلٹی ہے یہ ان کا کام ہے, یہ کسی اور کا کام نہیں ہے کہ وہ اچھی ریسرچ جو ہے وہ پروڈیوس کرے گی. میں بچوں سے جب ہماری بات ہوتی ہے تو وہ بڑے اتنے آرڈنری ٹاپک دیتے ہیں, فار ایگزامپل پاکستان افغانستان, پاکستان انڈیا, کشمیر. اب ان میں اتنا لکھا جا چکا ہے کہ ایک نئی بس وہ مٹیریل گوگل کی پہ جو چیز آسانی سے مل وہ جائے چیزیں ہیں. سو اگر ہم ان کو یہ بات کریں یار آپ کوالٹی آف ڈیموکریسی پہ بات کریں, یا آپ سوشل میڈیا کا جو انٹیگریشن ہے انسٹیٹیوشنل پرفارمنس میں اس پہ بات کریں, یا سوشل میڈیا کیسے اچھی گڈ گورننس پیدا کر سکتا ہے, ان چیزوں پہ بات کرنی چاہیے. فار ایگزامپل اگر انڈیا کی فورن آفس جو ہے وہ یا امریکہ کا جو ڈیفنس ڈپارٹمنٹ ہے وہ سارا کچھ دنیا کو وہاں سے بتا رہے ہیں, تو ہم کس طرح ان چیزوں نئے آئیڈیاز آنے چاہیے. میرا خیال ہے یہ فیکلٹی کو ہی انٹیگریٹ کرنا چاہیے. ڈاکٹر شاہدہ رحمانی, پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما, رکن قومی اسمبلی, آخری مراحل ہیں, 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. اس بات کا آپ کو جواب اگر دینا چاہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کا نمبر آخری آیا ہے گیلپ سروے کے اندر. آپ گیلپ سروے کو ریجیکٹ نہ کیجیے گا, اس کے علاوہ کوئی اگر وجہ ہے تو بتائیے. میں تو سمجھ تھی اتنی بہترین گفتگو ہو رہی ہے اور ایجوکیشن کے حوالے سے, تو شاید آپ اس میں مجھے شریک کریں گے تو کچھ 2 منٹ ہیں ہمارے پاس. تو دیکھیں بات یہ کہ گیلپ سروے کس نے کیا, کیسے کیا, کیا ہوا, یہ سب سروے پہلے بھی یہ سروے پہلے بھی آتے رہے. گراؤنڈ ریالٹی بالکل ڈفرینٹ ہے. اس وقت معیشت کا برا حال ہے, جو محنت کش طبقہ ہے وہ بالکل تباہ حال ہو چکا ہے. اس کو نہیں پتا کہ آپ کا ڈالر, لیکن ڈالر کی جو قیمت ہے آج اگر 148 روپیز پہ ہو چکا ہے, شاید پرائم منسٹر نے ٹی وی پہ دیکھ بھی لیا اور وہ نوٹس بھی لے لیں. لیکن بات یہ ہے کہ اس سے ہمارا قرضوں کا حجم کتنا بڑھ جاتا ہے. ہمارا یہ جو تنخواہیں 15,000 ہیں آج وہ 10,000 پہ پہنچ گئیں, جو مہنگائی کا ریٹ بڑھ گیا ہے. اصل چیز یہ ہے ایجوکیشن کی, جہاں تک بات رہی میں اس پہ آ کر بات کروں گی کہ دیکھیں جب وہ دور تھا جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے نیشنلائز کیا, اور اس دور میں ہم نے اسی گورنمنٹ اسکولوں سے تعلیم حاصل کی, اور اس وقت ایجوکیشن کے ساتھ آپ کی تربیت, آپ کو ایکسٹرا جو ایکٹیویٹیز ہوتی تھی اور وہ تمام چیزیں اس کا شامل ہوتی تھی. اور ہم سب جتنے میں سمجھتی ہوں کہ آج بات کرتے ہیں تو وہ اس وقت کی ایجوکیشن کا ثمر ہے. لیکن اب جب پرائیویٹائز ہوا ضیاء دور کے اندر اور تمام پرائیویٹ اسکولز بنے, پھر مدارس کے ایک سلسلہ شروع ہوا اور پھر وہ دینی تعلیم کا ایک سلسلہ شروع ہوا, اس نے ہماری تعلیمی سسٹم کو تباہ کر دیا. اب صرف ڈگری کا حصول جو ہے وہ ہمارا مقصد رہ گیا ہے. ہماری تربیت ختم ہو گئی ہے, ہماری ویلیوز ختم آ گئی ہے. ہمیں جو ہمارے اجداد کی, اسلاف کی جو کامیابیاں تھیں وہ سب ہم نے چھوڑ دیا ہے. ان کو ہم نے ختم کر دیا. جب تک تعلیم کے ساتھ آپ کی تربیت نہیں ہوگی, آپ کی ووکیشنل ٹریننگ ضروری ہے. اور پھر وہ یونیورسٹیز, بالکل صحیح کہا کہ یونیورسٹیز جو ہیں وہ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. وقت میں گنجائش ختم ہونے کے باعث گفتگو کے سلسلے کو ہم یہ مکمل کریں گے انشاءاللہ. اختتام ہفتہ کے بعد ایک نئے موضوع کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. جی پاکستان کے لیے.